कितने साथी हैं पूरे جی पूरे कितने साथी हैं 18 18 साथी हैं सबकी तबीयत ठीक है भाई अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये दुआ हर वक्त में पढ़ते रहना चाहिए। अल्लाह हमें जिस हाल में रखे हम उसी हाल में क्या हैं, राज़ी हैं और खुश हैं। हर हाल में हम अल्लाह की तारीफ़ करने में। तो भाई आप तो बम्बई के रहने वाले हैं भाई, तो आपको ये बहुत छोटा शहर लग रहा होगा, छोटा गांव देहात लग रहा होगा। जमातों में देहातों में ही जाना चाहिए। किसी इलाके में जाओ, अगर उस इलाके को अच्छी तरह जानना हो तो देहात में जाना। सिटी लाइफ जो है पूरी दुनिया में एक जैसा होता है। शहर में जहाँ कहीं भी चले जाओ, रात में 1 बजे सोएंगे, सुबह 11 बजे उठेंगे। अगर तुम इधर देहातों में अगर कहीं खेड़े गाँव में चले जाओ, लोग मगरिब के बाद सो जाएंगे, सुबह 3 बजे उठेंगे। पूरी दुनिया के शहर का मज़हब एक है। पूरे शहर का, पूरी दुनिया के शहरों का जो मज़हब है ना, वो एक है कि रात में जागना और सुबह में सो। जमात में जब जाया करें तो देहातों में जाएं। देहातों में जाने से कि उस इलाके का भी पता लगता है और सबसे बड़ी बात अपनी तरबियत होती है। हर चीज़ हमारे पसंद की नहीं होती, हर चीज़ हमारे पसंद की नहीं होती। हमारा चाबोल एक गांव यहाँ से 50 किलोमीटर दूर में, मेरा आबाई वतन वही है, ये मेरा ननिहाल है जी। तो वहाँ पर एक मेवात की जमात है। तो मेवात की जमात आई तो पहले वो नंदयाल में काम कर रही थी, जो कि एक छोटा सा उससे मुल्सक शहर है ताल्लुक़े के दर्जे में। तो जब हमारे यहाँ पर आए तो वो सब लोग क्या करें, सुबह नमाज से पहले लोटे लेके और जो जंगल में चले गए। अब आकर बोले कि भाई ये गांव बहुत बेहतरीन है। तो हमने सोचा भाई किस एतबार से बेहतरीन होगा, भाई कुछ दावत वावत कर दी होगी इसलिए बढ़िया बता रहे हैं। तो हमने कहा भाई किस एतबार से बेहतरीन है, न कहा जी हाँ जंगल बहुत बढ़िया। मैंने कहा भाई जंगल आपके काम क्या आ गया भाई जी, भाई जंगल तो बढ़िया है, तो हर इलाके का जंगल बढ़िया होता है, लेकिन जंगल तुम्हारे क्या काम आया जी? हम सब टट्टी फिरने जंगल में गए थे। मेरे बात ही बोले कि हम सब टट्टी फिरने के लिए जंगल में गए थे। अब वो टाइम पे मैं देवबंद नहीं गया हुआ था अभी, और हमारे गांव के लोग भी मतलब इतना कम जानते थे। वो टट्टी फिरने बोले तो वो क्या कि कुछ और समझे, तो उन्होंने पूछे कब गए थे बोल के। मैं को फजर से पहले गए थे। फजर से पहले कैसा गए थे? रहबर कौन था? इस्माइल भाई बोल के, मच्छे वाले इस्माइल भाई बोल के, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। तो बोले रहबर कौन था इतनी रात में? बोले कि इसके लिए रहबर की ज़रूरत नहीं है। तो
بات ختم ہو گئی. پھر ہمارے امیر صاحب آئے, ہمارے تایا ہی امیر صاحب تھے وہاں کے, اس گاؤں کے. تو بولے کہ امیر صاحب یہ جماعت تہجد میں جاؤ گش کر کے یہ پورے کھٹیاں پہ گٹیاں پہ سب بھی, اور بغیر رہبر کے کر گئی ہے. تو پھر انہوں نے آ کے پوچھا بھائی کہاں گئے تھے؟ جی ہم نے تو ٹٹی پھرن گئے تھے. جی تب امیر صاحب نے کہا ہنس کے, ارے بیوقوفو, ٹٹی پھرنے کا مطلب ہے لیٹرین کو جانا. کہ انہوں رات میں ادھر چلے گئے تھے کھٹے پہ, اس لیے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا جنگل بہت اچھا ہے. وہ جو شہر میں کام کر رہے تھے تو ان کو بچاؤ محسوس ہو رہا تھا, وہ تنگ ہو رہے تھے کہ ہم کیسے کہ چار دیواری کے اندر بیٹھے. وہ تو جنگل کے کھلے میں رہنے والے آدمی تھے, جنگل کے کھلے میں رہنے والے آدمی تھے. اور جب آئے دیہات میں اور وہ گئے جنگل کو تو ان کو بہت اچھا لگا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جب کوئی دعوت کرتے نا کہ حضرت آپ ہمارے گھر میں دعوت کے لیے آؤ, انہوں پوچھتے تھے ارے تمہارے گھر میں جو بیت الخلا بنا ہوا ہے؟ تو بولتے کہ نہیں. تو پھر ہم تمہارے گھر دعوت نہیں آئیں گے. ہم تمہارے گھر کیوں نہیں آئیں گے؟ دعوت نہیں آئیں گے. 20,000 سے لگ بھگ بیت الخلے حضرت شیخ کی وجہ سے بنے تھے یو پی میں, اس وقت میں یو پی میں. اور ہماری موجودگی میں بھی 90 تک بھی 95 تک بھی گھروں میں بیت الخلے نہیں ہوتے. یو پی میں لوگ بیت الخلا گھروں میں رکھنے کو عیب سمجھتے تھے. اور آج بھی اگر تم یو پی میں جاؤ گے مستورات جماعت میں تمہیں سمجھ میں آئے گا, گھر یہاں رہے گا تو بیت الخلا وہاں رہے گا, گھر یہاں رہے گا تو بیت الخلا دور ہوگا. عورتوں کو یہاں سے چل کے اور آگے جا کے بیت الخلا میں جانا پڑتا. اب یہ درمیان میں لوگ جو ہے کچھ سمجھ کے بیت الخلے گھروں کے اندر اور کمروں کے اندر بنا رہے, ورنہ آج بھی جتنے پرانی تعمیرات ہیں اور اس کے گھر کہاں پر ہیں, بہت دور دور ہیں. تو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگان دین کیسے ہوتے تھے کہ اپنے گھروں کے اندر کہ عورتوں کے پردے کے لحاظ سے کہ لوگوں کو اجاگر کرنے کے لیے اگر کوئی دعوت کرنے کے لیے آتا تو بولتے تھے کہ تو گھر میں بیت الخلا بنا تب آؤں گا دعوت کے لیے. نے کہا حضرت بیت الخلا کہیں کے لیے؟ ارے بھائی تو کھانا تو کھلائے گا, اور جب مجھے آئے گا بیت الخلا تو کہاں جاؤں گا؟ یہ بولتے تھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تو بھی عام طور پر بعض لوگوں کو شہروں میں رہتے رہتے وہ بازار گھومتے گھومتے اور وہ ہوٹلوں میں بیٹھتے بیٹھتے وہ ایک قسم کی عادت ہو گئی رہتی ہے. نوی جگہ پہ آ کے کچھ اوپرا اوپرا لگتا, نوی جگہ پہ آ کے اوپرا اوپرا لگتا. ہم لوگ ممبئی میں تھے, بیرون جاتے وقت میں چونا بھٹی ایریے میں تھے, اور وہ مسجد تھی نا ناخدا محلے کی, ناخدا محلے کی ناخدا مسجد بازار میں, اور اس کے ساتھ کی پتھر والی مسجد ہے ایک, تو بنگالی مسجد ہے ایک, تو بنگالی پورا. یہ سب مسجدوں میں اے سیاں ہیں, بہترین کچن ہے زبردست. کہ ہم جو ہے 15 دن رہے وہاں پر کہ ہم بہت عادی ہو گئے اس کے اے سی کے اور بہترین کچن کے. جب ہم پہنچے تنزانیہ کے اندر, اب افریقہ کے اندر تنزانیہ میں پہنچے تو وہاں تو نیچے کے لیے چٹائی بھی نہیں ہے. وہاں جو نئی مرکز بن رہی تھی اور پرانی مرکز کو تو انہوں نے بالکل ایسے چھوڑ دیا تھا. وہ گارے مٹی کا کام ہو رہا تھا تو نیچے کی چٹائیاں بھی نکال دیے تھے. یہ کی نماز ہم پڑھے, یہ اور یہ ہاتھ اور یہ جو یہ کونیاں یہ سب جو ہے مٹی میں آلود ہو گئے تھے, یہ پورے پیر مٹی آلود ہو گئے. ایک تو ہمیں پسینہ بہت تیز آ رہا تھا, پسینے میں کپڑے بھیگے ہوئے تھے, اور جب نماز پڑھے تو پورا جو ہے کہ وہ پورا جی نشان ہو. پہلے ہی دن میں ہمارے ساتھی بہت زیادہ بیزار ہو گئے. پہلے ہی دن جب آدمی جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول کا عادی رہتا ہے, جب ماحول بدلتا ہے, جگہ بدلتی ہے, تھوڑا سا اس کی طبیعت میں وحشت بھی ہوتی ہے. اگر اس کے جوڑ میں اگر شیطان لگ جاوے ساتھ میں تو پھر آدمی کہے کہ یار یہ جماعت ٹھیک نہیں ہے,
کہا یہ گاؤں بھی ٹھیک نہیں، چلو دوسری جماعت میں جائیں گے، دوسرے گاؤں میں جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا آدمی اپنے نفس پر اگر نفس کے تابع ہو گیا جی، اور اس کے ساتھ میں شیطان نے تھوڑا پمپ مار دیا، تو اس کے دل میں خیال کیا آئے گا کہ نہیں یہاں تو بڑھیا نہیں، چلو اب دوسری جگہ جائیں، دوسری جماعت۔ ارے وہ جماعت تو دلی میں کام کر رہی ہے، ارے وہ تو بھوپال میں کر رہی ہے، ساری اے سی کی مسجد ہے، ساری اے سی کی مسجد ہے۔ یہ ایک مفتی صاحب آئے تھے ہمارے یہاں بیتم چل رہا جماعت کے لیے، تو ہم لوگ بھی اور دوسرے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آ کے 3 دن ہوا تھا، چوتھے دن فون کر کے اپنے ذمہ داروں سے کہہ رہے مطلب اپنے لوکل کے ہی ہوں، یہ کہاں جنگل میں بھیج دیا، یہ کوئی جماعت کام کرنے کی جگہ ہے؟ مطلب ہم لوگ بھی سارے کے سارے موجود ہیں، تو کہ یہ کہاں جماعت میں بھیج دیا، یہ تو جنگل نہیں پورے پہاڑ ہے، یہ بھی کوئی جماعت کی کام کرنے کی جگہ ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے آپ ہمیں بلا لو یہاں سے۔ میرے عزیزو، بعض مرتبہ نفس اور شیطان کی جب ہم تابعداری کریں گے تو وہ عجیب حالات پیدا کریں گے۔ نفس اور شیطان کے تابعداری کریں گے تو پھر عجیب حالات پیدا کریں گے۔ پھر ان کے ذمہ دار سب لوگ آئے کہ انہوں نے، پھر ہم نے، اور سارے لوگوں نے مل کے تھوڑا سا مذاکرہ کرے، پھر تھوڑا بات سمجھے، پھر ساتھیوں کو ترغیب دیے اور ساری چیز بنی۔ تو پھر بعد میں وہ بولے کہ بھئی بیتم چلنا تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ کیا بولے؟ بیتم چلنا تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو میں نے کہا، میرے سے عمر میں چھوٹے تھے انہوں بھی، سال لگا رہے تھے، اپنی علاقے کے عالم صاحب کہ مفتی صاحب تمہیں پہلے تو ایسا بولے تھے، تو بولے اس میں نفس کا دخل ہوتا ہے۔ جب انسانی جو ہے نفس کے ساتھ میں جب شیطانی دخل ہو جاوے تو جی میرے شیطان کے ساتھ میں نفس کا بھی دخل ہو گیا تھا جی۔ تو ایسا میرے عزیزو، اللہ کے راستے میں جب کسی نوے علاقے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دعا کرنا چاہیے، اے اللہ میری طبیعت کو اس علاقے میں جما دے، کیونکہ یہ رخ اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدم اکھڑ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قدم کیا ہو جائیں، اکھڑ جائیں۔ کسی علاقے میں آئے تو سب سے پہلے کیا دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمارے قدموں کو اس علاقے میں جما دے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کی بنیاد پر کہ اس کے شیطانی وسوسے کو دور کر دے، پھر ہر چیز اچھی معلوم ہوگی، ہر چیز کیا ہوگی، اچھی معلوم ہوگی۔ تو پھر جیسے کہیں گے نا ہم الحمدللہ علی کل حال، جب یہ دعا پڑھتے رہیں گے تو پھر بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے، نفس کے خلاف، مزاج کے خلاف اللہ کے راستے میں کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ چیزیں آتی ہیں، آنے کے بعد جب آدمی اللہ سے کہتا ہے اے اللہ تو جس حال میں مجھے رکھے اس حال میں میں راضی ہوں، اس وقت میں بندے کا ایمان بنے گا۔ بندے کا کیا بنے گا بولو؟ ایمان۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے آنے کو یہاں بھیجا قبول کریں، اور آپ لوگوں کی ماشاءاللہ 2-3 جماعتیں بہت اچھے پیمانے پر کام کر کے، اور یہ جماعت باقاعدہ اجتماع تک، وہی علی بھائی کی جماعت اجتماع تک باقی رہ کے بہت اچھا کام کر کے گئیں، اور 2 جماعتیں اس وقت میں نکلی جی اللہ کے فضل و کرم سے، اور 3 دن جماعتیں تو کافی ہو گئی۔ آپ لوگ دعا تو کرنا شروع کر دیا ہے، اور دعا تو آپ کریں گے ہی، لیکن محنت بھی اس انداز سے کریے کہ 3 دن کی جماعتیں آپ کی موجودگی میں مسجدوں سے نکلیں، انفرادی ملاقات، کبھی رہبر ہو یا رہبر نہ بھی۔ اب یہاں مرکز ہے،
1 سے 2 آدمی تمہیں دیکھنے کے لیے ملیں گے. جیسے تھوڑا دوسری مسجدوں میں جائیں گے, بعض مسجدوں میں ساتھیاں بہت کم ہوتے ہیں. بعض مسجدوں میں جو 1-2 ساتھی ہوتے ہیں انہیں کو ساتھ لے کے 1-2 نوے ساتھی کو جوڑ لینا, اور پھر ان نوے ساتھیوں کو لے کر, اور پھر جو بالکل نوے ساتھیوں کو ملنا. بیتم چرلے میں اب تک ایسے بھی ساتھیاں ہیں اب بھی کہ جن سے آج تک کوئی جماعت ملاقات نہیں کری, کوئی جماعت ملاقات نہیں کری. پرسوں ہی ایک بچہ کہ ہماری کار کے لیے ڈرائیور آیا تھا, مطلب بیدم چلے گئے, تقریباً 24 سال کا لڑکا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا بھئی کدھر تمہارا گھر کے فلاں طرف ہے. یار تو نے تو کبھی نورانی مسجد کو آیا نہیں, مرکز کو. تو عام طور پر اسے مرکز سے کم نورانی مسجد سے, نئے بس اسٹینڈ کی مسجد نورانی مسجد, ہاں تو جانتے, تو آئے نہیں. ہاں نہیں, ہمیں تو کبھی کبھی ادھر اپنی مسجد میں جاتے, ادھر تو کبھی آئے نہیں. اچھا کبھی جماعت وماعت میں تو گئے؟ نہیں جماعت میں تو نہیں گئے. تو میں نے کہا تمہیں سے کسی نے آج تک ملاقات ہوئی تمہاری سے کسی سے, کوئی جماعت والے, کوئی گاؤں والے ایسا ملے؟ نہیں میرے سے کون نہیں ملے. نہیں اچھا یاد کرو, دوسرے گاؤں والے تو بھی, یہ گاؤں والے تو بھی, ایسا کون تو ملے کیا تیرے سے؟ کہ تو نہیں وہاں میں روز گھر میں چھت ہوں, مجھے کون ملے. بس عام طور پر کہ ان کے وقت کو ہمارا وقت سیٹ نہیں ہوتا, ہمارے وقت کو ان کا وقت سیٹ نہیں ہوتا. جو ان کی طرف جانے کا ارادہ بھی کر لیں اور وہ بیچارے ڈرائیور قسم کے لوگ ہیں, وہ کہیں چلے جائیں. اب اسی طرح سے تقریباً بولے تو کہ 24 سال بولے تو وہ بچہ بالغ ہو کے 14 سال میں 10 سال ہو گئے. 10 سال میں بیدم چلے میں اس بچے سے کوئی جماعت ملاقات نہیں کی, کوئی جماعت ملاقات. ایسا ہوئی ہے کہ نہیں؟ بلکہ سینکڑوں لوگ ملے. ایسا ہوئی ہے کہ نہیں؟ سینکڑوں لوگ ملے. آدمی کے ذہن میں یہ بات ہو میں ہر ایک سے ملنا ہے, ہر گھر سے ملنا ہے, ہر آدمی سے ملنا ہے, اور انفرادی ملاقات کرنی ہے. انفرادی الگ الگ ان کو لے کے بلا کے لا کے مسجد میں بٹھا کے بات کرنی ہے. اپنا وقت اس کے لیے فارغ کرنا ہے. ہم تو وقت تو لے کر ہی آئے ہوئے ہیں. اگر ہم مقامی لوگوں کے تابع رہیں گے, وہ لوگ تو صرف 2 گھر جائیں گے یا 3 گھر جائیں گے, صبح 2 گھر جائیں گے یا 3 گھر جائیں گے, اس کے بعد تو کچھ نہیں جائیں گے. تو آپ اپنی ایسی ترتیب بنا لو کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ صبح کے بعد ملاقات ہوتی ہے. جب باہر نکل گئے ملاقات کرتے رہے, ملاقات کرتے. ٹانڈا بادلی ایک گاؤں تھا, ہماری سال کی جماعت کا ایک چلہ ٹانڈا بادلی میں لگا تھا. ہمارا سال کی جماعت کا ایک چلہ ٹانڈا بادلی کے اندر لگا تھا. تقریباً ہمارے عبد الرحمٰن کا وہ 2 یا 3 چلہ تھا, جو نماز پڑھاتے نا امام صاحب, کہ ان کا پہلا وقت تھا وہ کہ ٹانڈا بادلی. تو اس میں کیا کرتا تھا معلوم, کہ بھائی اب فجر کی نماز پڑھ کے ملاقات کے لیے جانا چاہتا. میں مسجد کے گیٹ پہ بیٹھتا تھا, جب ساتھی آتے آدھے گھنٹے میں, نہیں ابھی تمہارا ٹائم پورا نہیں ہوا, ابھی تمہارا 50 منٹ باقی ہے, جا کے ملاقات کر کے. جا کے کیا کر کے ملاقات کر کے. یہ ایک دن ساتھیوں کو بہت بیزار لگا, یار یہ تو کیسا ہو گیا. جب ان کو مزہ لگا نا, نوے لوگ ملنے لگے, جب ان کو بھی کچھ بات کرنے کی مطلب گنجائش ہونے لگی, تو ان کو بہت مزہ آنے لگا. تو ٹانڈا بادلی 40 دن کے اندر اور تقریباً 36 جماعتیں نکلی تھیں 3 دن کی. ہاں چلے کی نہیں, 3 دن کی. وہ پورا اسلامی مسلمان کا گاؤں ہے وہ, اور کہاں دیکھے تو بھی بہت زیادہ جنتا ہے وہاں پر. اتر پردیش کے گاؤں تو زبردست فل ہوتے ہیں بمبئی کی طرح. وہ اسی گلی میں چلے جاؤ, ہزاروں ہی لوگ رہیں گے. چھوٹے چھوٹے گھر میں بھی 10 15 لوگ رہیں گے اس طریقے سے. چلے کی تو ایک ہی جماعت نکلی تھی البتہ, اور ہمارے بعد میں بھی 2-4 نکلے تھے, لیکن 36 جماعتیں 3 دن کی, مطلب 90 تشکیلوں سے نکلی تھی. ٹانڈا بادلی کے امیر صاحب یہ ایک مولانا صاحب تھے, کہ انہوں نے بھی بہت توصیف فرمائی تھی جماعت کی.
15 दिन के बाद तो कि पूरे हल्के लड़ पड़ते थे कि हमें चाहिए जमात, हमें चाहिए जमात, लड़ पड़ते थे। तो ऐसा मेरे अजीज़ों, जब सुबह के लिए मुलाकात के लिए चलते हैं तो तकरीबन 1.5 घंटा तो हमारा, जब बाहर घूमते रहें, मिलते रहें, बात करते रहें, एक आदमी से मिले तो फिर उसी से पूछें, फिर तुम्हारे भाई बताओ, दोस्त बताओ, और उसकी हिकमत से बुला के नहीं आए। अगर मकामी लोग होते ना, वो लोग मकामी लोगों पर नाराज़ होते, कि अरे कभी बुला लगा था, बार बार बुला लगा था, बल्कि नाराज़। जब मेहमान जाता कोई तो मेहमान का एक असर होता है, मेहमान का एक रोग होता है, वो ख़ुद अपने हिकमत से बात कर लेके और मस्जिद में लगा के बात करके और उसको कोई तारीख देता। अगर वो तारीख अगर जमात नहीं बन रही, तारीख जमात नहीं बन रही, आप अपने साथ भी उनको रख सकते हैं, अपने साथ भी उनको रख सकते हैं, या अपने साथी के साथ भी भेज सकते हैं, या तकाज़ा मरकज़ में रखेंगे तो फिर यहाँ के कुछ लोग मतलब किसी साथी को लगा के किसी जगह पर और उनको रवाना कर सकते हैं। बशर्ते कि मेरे अजीज़ों, रातों में दुआ करना और दिन में मेहनत करना मुलाकात के लिए, कम से कम कि मगरिब या इशा में या असर या मगरिब में उमूमी गश्त रहता, उसमें तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता, तकरीबन 1 घंटे का वक्त लगता। जब आदमी मुलाकात करने जाने के बाद आदमी के दिल में जल्दी नहीं रहना, आम तौर पर जाके उमूमी गश्त में जब मुलाकात करते खाली 2-3 बातें करते लोग, हाँ क्या भाई खैरियत है, हाँ जमात आ गई है कि हाँ भोपाल से जमात आई, आप चलो और इंशाल्लाह मगरिब में आ जाओ, ऐसा। तो कम से कम घड़ी रख लो अपने पास और 4 मिनट बात करो एक आदमी से, घड़ी देख के बात करो। और बात कुछ नहीं आती, अगर किसी पैसा तो कुछ नहीं आती, वहाँ पर जहाँ आप खड़े हैं जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी वो सब चीज़ों के बारे में ये कहो, देखो माशाअल्लाह अल्लाह ने कैसे पेड़ बनाए, ओहो अल्लाह ने देखो कैसे ईंटें बनाई, अल्लाह ने कैसी मिट्टी बनाई, अल्लाह की कैसी तारीफ़ है, आसमान बनाए, अल्लाह की तारीफ़ कर। गश्त में निकलकर अल्लाह की तारीफ़ करना मतलूब है, मकसूद है। अल्लाह की तारीफ़ करो, दीन का फ़ायदा बताओ, और जो है जब हो जाएगी 4 मिनट बात करते करते तब तो उससे कहो कि भाई चलो बस के लिए अब जो है मस्जिद में चल के बात कर लें। अल्लाह का नाम सुन के हर ईमान वाले का दिल नरम हो जाएगा। अल्लाह की तारीफ़ सुन के अगर उस वक्त में उसका दिल नरम नहीं होगा तो कम से कम थोड़ा तो नरम होगा। भाई एक खड्डा है, अगर उसके अंदर पहले से 4 पत्थर पड़े हुए हैं, अगर तुमने जाके 4 पत्थर डाले तो कितने पत्थर हो जाएंगे उस खड्डे में? और फिर दूसरा कोई आएगा उसमें 2-4 पत्थर और डालेगा, अब बताओ पूरा गड्ढा भरेगा कि नहीं भरेगा? अल्लाह की तारीफ़। अगर 10 आदमी से उमूमी मुलाकात में 4-4 आदमी के अगर करेंगे तो 40 मिनट होंगे, 1 घंटे का गश्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रवा गश्त के आदाब होंगे, फिर दुआ कर लेंगे, फिर घर चलेंगे, रहबर बुलाएगा, उसके 20 मिनट, 10 आदमी की मुलाकात के 40 मिनट, और 40 और 20 कितने हो जाएंगे? 1 घंटे का गश्त। एक मस्जिद में अगर 1 दिन से ज़्यादा अगर जमात हो तो उन्होंने गश्त रोज़ाना कर सकते। मकामी लोगों को सुबह के मशवरे में तय करा लेना, आज उमूमी गश्त कौन कराएगा हमारा, 2 साथी तय करा लेना, और फिर उसके बाद के बग़ैर ऐलान के तारुफ की बात, ज़िक्र की बात और सुबह के मुज़ाकरे, ये बग़ैर ऐलान के ये सारे मुज़ाकरे अपने साथियों में करना। जो हम मुलाकात करते हैं ना इनफरादी मुलाकात, उनको क्या बोल के दावत देना, हर नमाज के बाद मुज़ाकरा होगा, ये ऐलान नहीं होगा, तुम हमारे साथ बैठते रहो। हर नमाज के बाद क्या होगा? मुज़ाकरा होगा, हर नमाज के बाद मुज़ाकरा होगा।
اور اعلان تو نہیں ہوگا، اب ہم تمہارے کو دعوت دے رہے ہیں، تم بیٹھنا اس کے اندر، اور جس کو ہم دعوت دے کر آتے ہیں اگر وہ آ جائے مسجد میں، کہ جو آدمی دعوت دینے کے لیے گئے وہ اپنی سنت یا نفل بعد میں پڑھے اور اس کو بٹھا لینے کی کوشش کرے۔ اگر جو نماز کو آیا ہوا مجمع اگر وہ پورا ہماری مجلس میں نہیں بھی بیٹھے گا، لیکن صبح میں یا دوپہر میں جن لوگوں سے ہم ملاقات کریں وہ لوگ تو ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ظہر میں بیٹھیں گے، عصر میں بیٹھیں گے، پھر ان کا نام یاد رکھنا، جب پھر 2-3 دن جب جماعت وہاں رہے گی جیسے، تو پھر دوسری بار بھی اس کے پاس ملاقات کے لیے جانا، ارے بھائی ایک دن دکھے یار تم پھر نہیں ملے، اور کیسے حال چال ہے، پھر کچھ اللہ کی تعریف کرو۔ کتنا بھی بڑا کھڈا ہو، جب ایک ایک پتھر ڈالتے رہیں گے اور کبھی نہ کبھی تو وہ بھر جائے۔ پہلے والی جماعتیں تھوڑا بہت محنت کر کے چلے گئیں، تم بھی کچھ محنت کرو گے، رزلٹ اس وقت میں تمہارے ہاتھ پر نہیں دکھے گا تو بعد آنے والی جماعت کے لیے تو بھی اس کا گھڑا بھر جائے گا، اس کے دل کا گھڑا بھر جائے گا۔ کام کرنے میں ہر آدمی آگے بڑھنا چاہیے، کام آگے بڑھ بڑھ کر کرنا چاہیے۔ میں سوم یا چہارم کے سال میں تھا، مہاراشٹر کی اورنگ آباد کی ہی جماعت تھی، اورنگ آباد کی نہیں، بیڑ کی جماعت تھی، وہ دیوبند کے پاس ایک گاؤں میں آئی تھی، لبکری گاؤں کے اندر، اور میں مرکز گیا تھا، انعام الحسن صاحب زندہ تھے اس وقت، اللہ ان کی قبر کی تو حضرت نے جو ہے کہ میں جب گیا تھا ان کے پاس تو انہوں نے، میں جب ان کی تھوڑی بہت خدمت کیا تو انہوں نے میرے کو کہا کہ بھئی کہاں کرو گے، میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو پھر میرے کو میاں جی کے پاس بھیجا، میاں جی عبد الرحمن صاحب کے پاس، اس وقت میں جماعتوں کو بھیجنے کی ذمہ داری ان کی تھی، میاں جی عبد الرحمن کی۔ تو انہوں نے، میاں جی نے جا کے، تو کہاں آپ کو، جی میں جو دیوبند سے آیا ہوں۔ دیوبند سے؟ دیوبند کے تو نقلیں نے تم، کیسی فراست تھی لوگوں کی، میں رہنے والا تو آندھرا کا ہوں، دیوبند میں پڑھ رہا ہوں، کہ اچھا تو ٹھیک ہے، پھر ایک جماعت دیوبند کی طرف ہی جا رہی اور تمہاری کچھ رہبری بھی ہو جائے گی، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، بلکہ وہ مہاراشٹر بیڑ کی جماعت کے ساتھ، اور میرے کو چلے کے لیے بھیج دیا۔ وہ جماعت دیوبند کے قریب ایک گاؤں میں، پہلے تو دیوبند گئی، دیوبند والوں نے لبکری دے دیا، تو لبکری کچھ رخ دیا 10 گاؤں کا پھرنے کے لیے، تو وہ جماعت نے پورے 40 دن ایک ہی مسجد میں گزار دیا، پورے 40 دن ایک ہی مسجد میں گزار دیا، پورے 40 دن ایک ہی مسجد میں گزار دیا۔ یہ 94 کی بات ہے، ایک ہی مسجد میں جماعت کا پورا چلہ گزر، اس زمانے میں 4 مہینے کی 2 جماعتیں نکلی تھی اس گاؤں میں، اور چلے کی 5 جماعتیں۔ جی، ایک گاؤں سے 2-4 مہینے کی جماعت نکلنا پورے ڈسٹرکٹ میں ہلچل تھا، اس زمانے میں 4 مہینے کی جماعت کا رواج نہیں تھا، ہر دن میں 2-3 دن کی جماعتیں نکلتی تھیں، ایک فجر کے بعد اور ایک ظہر کے بعد، رات بھر محنت کرتے تھے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد فجر میں جماعت کرتے تھے، اور صبح سے ظہر تک محنت کرتے تھے تو ظہر کو جماعت کرتے تھے، ایک دن میں 2 جماعت، 60 جماعتیں 3 دن کی بنی، 21 گاؤں۔ بعض لوگوں کا کہ کچھ سڑک بھی ایسی رہتی ہے اور کچھ محنت بھی۔ اس زمانے میں 99 فون نکلا تھا، نوکیا کا فون، اس زمانے میں 99 فون نکلا تھا، وہ جماعت کے امیر صاحب نے اس کے اندر ریکارڈ کیا تھا
کیا ریکارڈ کیا تھا؟ نماز پڑھتے نا ایسا فجر کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں، تو لوگ کھانستے تھے ایسا فجر کے وقت میں کچھ لوگ اس طرح سے کھانستے، تو وہ کھانسی کو ریکارڈ میں کر کے پھر مائک میں ایسا رکھ کے سنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو دیکھو جب تم کھانستے ہو اور کس طریقے سے تمہاری کھانسی سے اور جو ہے مسجد گونج رہی ہے، تمہارے کھانسی کے سامنے امام صاحب کی قرات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی۔ اس طریقے سے ایک سے زیادہ بار اگر آدمی کھانسے گا اور نماز جو ہے اس کی کمزور ہو جائے گی اور کبھی کبھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ کھانسی پر کنٹرول کرو۔ موبائل فون میں ریکارڈنگ سب سے پہلی بار میں نے اسی جگہ سنا، نہ کہ اس کے اندر ریکارڈنگ بھی ایسی ہوتی ہے۔ سوال اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب۔ جی میرے عزیزو، کہ آدمی کو اگر وقت زیادہ ملے کام کرنے کے لیے تو تسلی سے اطمینان کے ساتھ ایک ایک گھر کو مقصد بنا کر کام کرے، تاکہ سب لوگوں سے ملاقات ہو سکے اور ہر آدمی اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی علاقے کے لیے ہمیں جب طے کر کے بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی علاقے کے لیے جب ہمیں طے کر کے بھیجتے ہیں، ہم اس علاقے کے لیے رحمت بن کر آتے ہیں۔ کیا بن کر آتے ہیں؟ بولو بھائی، رحمت بن کر۔ ہمارا اس علاقے کے لیے آنا کیا ہے؟ بولو، رحمت۔ تو رحمت برسانا چاہیے کہ نہیں برسانا چاہیے؟ اگر وہ رحمت اگر ہم خالی اپنی بیگ کے اندر ہی رکھ لیں گے تو کیسے ہوگا؟ اللہ نے بھی رحمت بنا کر تو آپ کو بھیجا ہے، تم نے اپنی رحمت ساری کی ساری کس میں رکھ لی؟ اپنی بیگ میں رکھ کے ساتھ ہی لے گئے، تو بتا ہمیں بھی تو کچھ حصہ نہیں ملے گا، ہمیں تو کچھ حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، جہاں تک ہو سکے اطمینان سے رہیں، تسلی سے کام کریں، اور صبح کی ملاقات کم سے کم 1.5 گھنٹہ، اور مغرب کی جو عمومی ملاقات ہے اور وہ 1 گھنٹہ تو ہوتی ہے عام طور پر، وہ تو 2.5 گھنٹے ہو جائیں گے۔ اگر اس سے زیادہ بھی اگر کوئی کرنا چاہے، ظہر کے بعد بھی اگر کوئی ساتھی ملاقات کر سکتے ہیں تو ظہر کے بعد بھی بھیجو۔ رہبر تو لے کر جانا بولے تو اتنی استعداد نہیں، رہبر لوگ آ کے خود ہمیں بلا کر لے جانا بولے تو اتنی استعداد یہاں پر نہیں، اتنی استعداد یہاں پر نہیں۔ ان کو خود ہمیں سکھانا، ایسا لے جانا چاہیے، ایسا کام کرانا چاہیے، ہم ان کو مذاکرے کر کر کے ہم ان کو سکھانا۔ اور مسجد میں نہیں سمجھ میں آتا ان کو بھی، جب متکلم بن کے جاتے رہتے نا، راستے میں جاتے جاتے رہبر کو سمجھانا۔ کب سمجھانا؟ راستے میں، مسجد میں بیٹھ کر سمجھائے بول لو، وہ تو معمول کے حساب سے سنیں گے ایک کان سے اور جائیں گے پھر دوسرے کان سے چھوڑ کے۔ گشت میں جاتے جاتے رہبر سے بات کرنا، کیا بھائی تم روزانہ کتنی دیر ملاقات کراتے، تم کتنا وقت نکالتے، بتاؤ ہماری جماعت کتنے دن تمہاری مسجد میں رہے گی، تم ہمارے لیے کتنا وقت دے گے اور کتنے لوگوں سے ملاقات کراؤ، یہ ایک گھر بھی نہیں چھوٹنا ہے، بس تم میرے رہبر ہو، جب تم آؤ گے میں تمہارے ساتھ چلا کروں، جب تم میرے پاس آؤ گے تو بتاؤ پھر کب آؤ گے، تمہارا گھر بتا دو، اگر تم نہیں آئے گے تو میں تمہارے گھر کے پاس آتا رہوں۔ یہ سب باتیں محبت میں سیٹ کر لینے کی، محبت میں سیٹ کر لینے کی۔ جی ابھی ہماری جماعت پیدل گئی تھی، جی شروع میں تو ہم 30 آدمی تھے، ایک 10 دن کے بعد 60 ہو گئے تھے، اور 60 آدمیوں میں 5-5 آدمی کی ایک جوڑی بنے تھے، 60 آدمیوں سے 5-5 آدمی کی ایک ایک۔ جب کسی جگہ جاتے کہ یہ 10 آدمی مسجد کے مقتدیوں میں سے 10 لوگوں کو اپنے آپ رہبر طے کر لیتے، جیسے ہمارے امام حسین ہیں، ہمارے چھوٹے بھائی عبدالسبحان ہیں، یہ جوڑیوں کے ذمہ دار لوگ تھے، جیسے کریم اللہ ہیں، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے اپنے رہبروں کو جس مسجد میں جاتے انہیں خود طے کر لیتے، انہیں خود پہلے سے سیٹ کر کے رکھ لیتے، اذان سے پہلے
ہاں تیرا نام کیا ہے؟ ارے تو میرا دوست بنے گا، ارے تو میرا یاڑی ہے، ارے ماشاء اللہ یار نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، دونوں مل کے کش میں جیں گے۔ نماز سے پہلے وہ یعنی کہ رہبر طے کر لے کے بیٹھتے تھے۔ اگر کسی کو کام ہے تو پھر شام کے لیے اس سے وعدہ لیتے تھے۔ ایک ایک جوڑی کے ساتھ دو دو رہبر ہوتے تھے۔ اب جو مسجد وار جماعت کے ساتھیاں ہیں وہ تو ہم لوگ تو ایسے گاؤں میں گئے تھے اور جہاں پر مسجد وار جماعت کا نام و نشان نہیں، مسجد وار جماعت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ میرے عزیزو، محنت کے لیے بہت بہترین میدان ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر یہاں پر بھیجا ہے۔ اگر محنت کریں گے اللہ آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا، آپ کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس علاقے میں اللہ آپ کے قدموں کی برکت سے خیر کو وجود کرے گا، اور پھر کام کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی محروم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محروم نہیں کرے گا۔ جب ہم یوگانڈا گئے تھے، پاکستان کی ایک جماعت، یوگانڈا چھوٹا سا ایک صوبہ ہے، وہ اس کا نقشہ کیسا رہتا بولے تو ہمارے مدھیہ پردیش ٹائپ میں رہتا، ایسا ایسا کر کے، ایسا گول ٹائپ میں، انڈے جیسا گول ٹائپ میں، کہ وہ جماعت ایک سال میں اس طرف سے اس کونے سے لے کر اس کونے تک پورا کری، اور ہمارا جو پہلا وقت تھا وہ اسی کونے کا تھا جس کونے کو انہوں نے سال پورا کر کے آئے تھے ادھر، سال پورا کر کے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا تھا ایک سال کے اندر 150 مسجدیں بنی ہیں۔ کتنی مسجدیں بولو؟ ایک سال میں 150 مسجدیں بنائی گئی، 150 مسجد۔ ایک جگہ کی کارگزاری سناتا ہوں، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو امریکن لوگ ہیں نا، افریقہ کی عورتوں کو وہ ایک جگہ اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان عورتوں کو بیچ دیتے ہیں، غریب لوگوں کو، نادار لوگوں کو، اور جو کالوں میں ہی تھوڑی خوبصورت دکھنے والوں کو، جو جوان رہتے ہیں، ان لوگوں کیا کرتے ہیں ایک جگہ جمع کرتے ہیں، ان کے پاس پھر کہ باہر سے لوگ آتے رہتے ہیں، پھر ان عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے پھر وہ آنے والے مہمانوں کے پاس ان کو بکرا بناتے رہتے ہیں، بلی کا بکرا۔ اس طرح سے 300 عورتوں کو ایک جگہ جمع کے ان کا ایک ہاسٹل بنا کے رکھا تھا۔ بس وہ عورتیں اس بنیاد پر پڑی رہتی ہیں کہ بھائی کہ کھانا تو مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے؟ کھانا تو مل رہا ہے، غربت ہے۔ اب تھوڑا یہ بھی خیال ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ بھئی اب ہمیں خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں کہیں تو جانا نہیں پڑے گا، اور اپنی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ اس طرح تقریباً 300 ساڑھے 300 لوگوں کا ان کا ہاسٹل تھا، ساری عورتوں کو اکٹھا کر کے وہاں پر رکھے تھے۔ اس کے کنارے پر تھوڑی دور میں یہ جماعت کا قیام تھا۔ جماعت کا قیام مسجد کی بنیاد پر نہیں، کیونکہ مسجد وہاں ہی نہیں، اور گاؤں کے بنیاد پر نہیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے، ایک گھر آئے تو دوسرا گھر وہاں رہتا ہے۔ ہماری طرح ایک جگہ سب گاؤں گھر نہیں رہتے، وہاں پہ ایک گھر یہاں ہو تو اور دوسرا گھر کم سے کم بولے تو ایک 50 یعنی کہ آدھے فرلانگ پر، ایک فرلانگ پر رہتا ہے، آدھے کلومیٹر میں گھر۔ اس کی تصویریں بھی ہیں، ہم جہاں جہاں جماعتوں میں پھرے تھے، کبھی موقع ہوتا ہے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ آپ کا تو وقت ہے ماشاءاللہ لمبا ہے، تو اس درمیان میں اگر مجھے وقت ملے گا تو ضرور میں آپ کو اطلاع کروں گا۔ تو وہ جماعت نے راستے میں پیدل چل کے آتے، 20 کلومیٹر 15 کلومیٹر چل کے
جب وہاں تھک جاتے، جہاں کوئی پیڑ پودا دیکھتے وہاں پر رک جاتے، اس طرح سے قیام کرے تو ان لوگوں میں سے ایک عورت دور سے دیکھا ان کو، ارے کچھ لوگ نئے لوگ آئے ہیں، یہ لوگ کچھ ڈیفرنٹ ہیں، کچھ الگ ٹائپ کے ہیں، تو اس نے آ کر ان کو ورگلانے لگی، دعوت دینے لگی اپنی طرف۔ یہ لوگ سر جھکا لیے، اپنا خاموش ہو۔ تو اس نے جا کر اپنے کسی آدمی سے کہا، اپنی کسی اور دوسری بہن سے، ارے کچھ ایسے مرد آئے ہیں، لوگ تو ہمارے اوپر کود کے آتے رہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بالکل ہم بلا رہے ہیں تب بھی یہ لوگ نہیں آ رہے، ہم بلا رہے ہیں تب بھی یہ لوگ ہمارے پاس نہیں آ رہے، بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال ہے کہ نہیں کہ ان کے لیے یہ کچھ نئے قسم کے لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ ویسا نہیں ہوگا، شاید ان کا ریٹ کم کرنا پڑے گا، میرے خیال سے میں جا کے بات کروں گا۔ وہ اور اپنے ساتھ اور 4-5 کو لے کے پھر آئے تو سب لوگ ایسے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی آخرکار کیا بات ہے، کیا بات بتانا چاہتے ہو، مطلب تم کیوں آئے ہو؟ یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ کیا تم مرد نہیں ہو کیا؟ ہماری دعوت پہ تم لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو پھر امیر صاحب نے ترجمان کو لے کر بات کیا کہ بھائی ہمارا آنا تم لوگوں کے ایمان کے لیے ہے، تم لوگوں کی ہدایت کے لیے، تم لوگوں کو جنت کا راستہ بتانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم تمہارے ساتھ آ گئے تو پھر ہمیں کھانا کون کھلائے؟ تو انہوں نے کہا، امیر صاحب نے جنہوں نے بات کی خود ہم سے تذکرہ کر رہے تھے، وہ جماعت خود تذکرہ کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تمہارے ساتھ اس جنگل میں کتنے جانور ہیں، ان سب کو کون کھلا رہا ہے؟ کیا بولے؟ وہ تو افریقہ کا جنگل تو فیمس ہے، تمہارے ساتھ اس جنگل میں کتنے جانور رہتے ہیں؟ بہت سارے رہتے ہیں، ان سب کو کون کھلا رہا ہے؟ چپ، ان سب کو کون کھلا رہا ہے؟ تو فرمایا ان سب کو اللہ کھلاتا ہے، کہ جس نے پیدا کیا اس نے کھلاتا ہے، جس نے بڑا کیا اس نے کھلاتا ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے وہ کھلاتا ہے۔ وہ ایک ہی جملے سے اللہ نے ان کے دل کو نرم کر دیا، وہ ایمان میں داخل ہو، ان کی طرف سے 250-300 لوگ سب ایمان میں داخل ہو۔ جب ان کے جو بری جو لوگ ہیں نا، ان کے جو مینیجر لوگ جو ان کو کھانا پانی دے کے اور اس طرح سے رکھتے تھے، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کاٹ کیا کر دیے ٹکڑے ٹکڑے۔ بچے تھے 2 آدمی، معلوم ہوا کہ ساری عورتیں بغاوت کر رہی، ساری عورتیں بغاوت کر رہی، اور وہ آئے کہ جماعت والوں پر آبجیکشن کرنے کے لیے کہ انہوں نے کیا سکھا دیا، کیا سمجھا دیا، اور کیونکہ وہ کام ایسا کر رہے تھے وہ گورنمنٹ کو بھی نہیں بول سکتے تھے، وہ کام ایسا کرتے تھے حکومت کی مدد بھی نہیں لے سکتے تھے، تو انہوں نے کچھ اور ہتھیار باندھ کے یہ جماعت والوں کے اوپر کچھ بدلہ لینے، کچھ کرنے کے لیے آئے۔ آ کے جب چہرے مہرے دیکھے، جب ان کو پتہ لگا کہ فلاں جگہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کہ ان کے اس میں آ کے انہوں نے ہمارے لوگوں کو جو دروازوں پر گیٹوں پر جو ان کی نگرانی میں لگے تو ان سب کو ختم کر دیا ہے، 250-300 نے مل کے یہ 5-6 آدمیوں کا ملیامیٹ کر دیا۔ تو وہ لوگ ہتھیار بند ہو کے پہلے ان کے پاس آئے، تو پھر جب ان کے پاس آئے تو امیر صاحب نے پھر ان سے بات کی، وہ جو 10 بار آئے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل۔ تو پھر شام کو سب لوگ آئے، وہاں پر مسجدوں میں مرد بھی عورت بھی آتے،
تو سب شام کو سب لوگ آئے تو وہ لوگ ان کے اوپر بھی غصہ کر کے آنکھیں دکھانے لگے کہ یہ لوگوں نے ہماری زندگی برباد کی. تو میرے صاحب نے کہا کہ نہیں خاموش ہو جاؤ, اب یہ بھی ایمان والے بن چکے ہیں, اب یہ تمہارے بھائی ہیں. جس طرح ہم تمہارے بھائی ہیں اب یہ بھی تمہارے بھائی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر مسجد بن گئی. ان کا جو گھروں کا اطراف کے اندر جو ہاسٹل ٹائپ نے جو یہ اس کے ایسے ریکس ہوتے ہیں, ریکوں کا شیڈ, اس طرح کے مکان تھے ان کے چاروں طرف کے, اس کے بیچ میں مسجد بنی, اس کے بیچ میں مسجد بنی. اور انہوں نے امام صاحب کو رکھا, امام صاحب کو رکھا. اور جو اپنے خاندانوں سے دور ہو کر تھے نا, وہی کوئی باپ ہوگا, بھائی ہوگا, اپنے اپنے وطن میں ہوگا, کہ وہ ان کو سب کو بلوا لیا وہاں پر. میرے عزیزوں, یہ ایک گاؤں بسا دیا اس پہاڑ میں, اس پہاڑی میں گاؤں بسا دیا. یہ کارگزاری انہوں نے سنائی. پھر ٹھیک 1 مہینے کے بعد ہماری جماعت پھر اسی مسجد میں پہنچی, اسی مسجد میں پہنچی. میرے عزیزوں, اللہ کے فضل و کرم سے 2 دن ہماری لگاتار دعوت تھی. تو پھر ہم لوگ بھی کھاتے تھے پکا لے کے. وہ لوگ تو بہت کم کھاتے نا, ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. وہ تو ایسے وہ یہ شکرگندی جیسے کچھ گڈھے ہوتے ہیں جی, عربی ٹائپ میں, وہ ٹائپ کے گڈھے وہ لا کے کھلاتے. اب ان کے سامنے تو کھا لیتے ماشاء اللہ زبردست سے بول کے, لیکن ان کے جانے کے بعد پھر پکا کے کھاتے تھے, پکا کے کھاتے تھے جی. تو انہوں نے بتایا اسی طرح کی عجیب عجیب کارگزاریوں کے ساتھ 150 مسجدیں یہ سال کے اندر بنی ہیں, اور تقریباً 30 سے لے کر 40,000 تک لوگ ہماری جماعت پر ایمان میں داخل ہوئے. 1 سال کی جماعتیں تھیں وہ, اور پوری کی پوری پیدل, اور سامان کی اتنی سی گٹھڑی ہوتی تھی, وہ اپنے سر پہ رکھتے تھے, اور 1 دن میں 14 سے لے کر 20 تک کلومیٹر پیدل چل, پورے ملک کو اس کونے سے اس کونے تک قطع کر دیا تھا. پورے ملک کو اس کونے سے اس کونے تک پورا چل کے ختم کیا تھا. میرے عزیزوں, کام کرنے والے کام کر رہے ہیں, اللہ ان کے کام میں فوری طور پر نتیجہ میں نکال رہا ہے, نتیجہ میں نکال رہا ہے. ہم لوگ تو نہیں تھے, لیکن ہمیں بعد میں معلوم ہوا, اوماری مزنگا کر کے امیر صاحب ہیں, یہ یوگانڈا کے امیر صاحب, پورے ملک کے امیر صاحب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر بولے, یہ جو جماعت تمہارے ہاں سال بھر سے کام کر رہی, اس کو سیدھا مدینہ بھیجو. سیدھا کہاں پر بھیجو؟ مدینہ بھیجو. یہ کوئی لمبے ٹائم کی بات نہیں, یہ 2008 کی بات ہے. مدینہ کے یہ بہت بڑے رئیس تھے, مدینہ کے بہت بڑے رئیس, کہ انہوں نے کہ اوماری مزنگا سے تعلق کیا کہ تمہارے ہاں یہ ایک جماعت ایسی یہ نام کے لوگوں کی ہے, اس کو آپ سیدھا مدینہ بھیجو. تو انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہ لگاتار 25 دن ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں سے ملاقات کر کو اس جماعت کو میرے پاس بلاؤ. کتنے دن سے؟ 25 دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. مدینہ کے اس رئیس نے اور اپنا جو ہے شاہی ٹکٹ بھیجا. تو پہلے وہ لوگ کہ مدینہ منورہ گئے وقت پورا کر کے, پھر اس کے بعد عمرہ کرے, اور پھر اس کے بعد اپنے وطن کو گئے, اس کے بعد اپنے وطن. بتاؤ جی, کہ کسی نے بتایا تھا, کسی نے خواہش کی تھی کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے؟ قبولیت اللہ کی طرف سے آتی.
ہم اللہ کے راستے میں نکل کر ایسا کام کرنا، موت تک لگ جانا، آپ کام نہیں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لینا، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرا لینا۔ یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے آدمی جی جھکا کے کام کرے، کمر جھکا کے کام کرے، اپنے آپ کو کام میں اتارے، اپنے آپ کو کام میں اتارے، سستی نہیں کرنا، کاہلی نہیں کرنا، ہر وقت میں شوق رہنا۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایک دن میں کم سے کم 25 لوگوں سے تم دعوت کی ملاقات کرو۔ اب بتاؤ، اب اس سے اچھا موقع کب ملے گا؟ 25 لوگوں سے ملے گا۔ گھر پہ موقع مل سکتا ہے کہ ابھی بولو، اب تم وقت فارغ کر کے آئے ہیں، 25 نہیں 50 لوگوں سے ملو، 25 نہیں 50 لوگوں سے تفصیلی ملاقات کرو، اور دن میں ملاقات کرو، رات میں ان لوگوں کے لیے دعا کرو۔ یہ ہماری تربیت کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے بھی تربیت کے لیے ضروری ہے، یہ ہماری قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ جب ہم ایسا کام کریں گے، اللہ ہماری بھی تربیت کریں گے، اصلاح کریں گے، اللہ ہمارے ذریعے سے اس علاقے میں رحمت اور برکت پھیلائیں گے انشاءاللہ۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، امیر کی اطاعت کے ساتھ ہی کرو گے انشاءاللہ؟ جی بھائی دیکھو، اللہ کے راستے میں سب کچھ کر لیا لیکن امیر کی اطاعت نہ کرے، یہ خسارے میں رہے۔ اپنی خواہش کو امیر کی خواہش کے تابع کرنا، اپنی خواہش کو امیر کی خواہش کو کیا کرنا؟ تابع کرنا، جس طرف وہ اشارہ کریں اور جو ان کی منشا ہے اس حساب سے اپنے آپ کو ڈالنا، اس حساب سے اپنے آپ کو کیا کرنا؟ ایک چھوٹی کارگزاری بتاتا ہوں، پھر بات ختم کر دوں گا۔ میرا بھی اصل میں ابھی عشاء میں سفر ہے میرے ساتھ، دلی مرکز کے لیے، اور دیوبند بھی جاؤں گا میں 9 تاریخ کو واپس آؤں۔ اچھا، آج رات میں؟ آج رات میں۔ کہاں سے ٹرین؟ نہیں، حیدرآباد پلین سے۔ اچھا، پلین سے حیدرآباد جائیں گے؟ پھر حیدرآباد جائیں گے پھر وہاں سے حیدرآباد کتنے گھنٹے کا رہا؟ 3 گھنٹے کا۔ 3 گھنٹے۔ میں سال میں 3-4 بار تو جاتا رہتا ہوں، ہمارے شیخ کے پاس بھی جاتا ہوں، دیوبند میں استادوں سے بھی ملاقات کرتا ہوں، مرکز میں 3 دن قیام کرتا ہوں، تو پھر وہاں کے مذاکرے، وہاں کے بیانات وہ بار بار سنتا رہا تو خود میرے دل کو تسلی دی۔ اگر میں جب دیر ہوتا ہے جانے میں تو مجھے ایک قسم کی بے چینی دیتی ہے، کیا ہوا، میں کٹ گیا کیا، میں دور ہو گیا کیا، ایسے خیالات آ کے میرے کو پریشانی ہو گئی۔ میں جب جاتا رہتا میرے کو بڑا سکون رہتا ہے، بزرگوں سے ملنا، پاس بیٹھنا، کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اب کیا ضرورت ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس عنوان سے محنت کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہمارے گھر والے اور میں دونوں مل کے جا رہے ہیں، اور ہمارے اہلیہ بھی ماشاءاللہ حضرت کے گھر میں چلے جاتی ہیں، اور ساتھ صاحب کے یہاں بھی ہے، زبیر صاحب کے یہاں بھی، جی 2 بار وقت لگا ہمارا مستورات کا بھی یہاں، جی تو اب جاتے تو وہاں پر تھوڑا بہت اٹھنا بیٹھنا تو سارے چلتا ہی ہوتا، اسی طرح سے ابھی مدرسہ بھی کھلا ہے ہمارا، اس کے لیے کچھ دعا کی درخواست بھی کر کے آئیں گے، یہ سوچ کر بھی ہم لوگ جانا۔ تو آخری کارگزاری بتاتا ہوں میں، بھوپال سے ایک جماعت سرونجئی، یہ سال کی جماعتوں کا ہی چلہ تھا میرا، یہ عبد الرحمن کا پہلا چلہ تھا سرونجئی۔ بھوپال سے جماعت آئی، رمضان کی چھٹی کی جماعت تھی، عید پہ جو چھٹی کے دن ہوتے نا ان دنوں میں ایک جماعت نکلی تھی، وہ جماعت ہے۔ تو اس وقت میں بارش کا موسم تھا، ندی نالے اچھا جم کے چلتے تھے، تو وہ جماعت کے، بھوپال کی جماعت کے وہ 2 ساتھی جا کے ایک ندی میں پانی نہا کے، تو پھر سارے بچے نوجوان مل کے
دوسرے اگلے دن امیر صاحب سے اجازت پوچھی کہ امیر صاحب کہ ہم سب لوگ جا کے پانی نہانا چاہتے ہیں، ہم سب لوگ جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پانی نہانا چاہتے ہیں۔ اچھا لوگ بول کے امیر صاحب نے اجازت دی، اس میں سے 2 آدمی کو اجازت نہیں دی۔ جماعت میں جن لوگوں نے اجازت پوچھے سب کو اجازت دی ہے، لیکن 2 آدمی کو اجازت نہیں دی۔ تو اجازت نہیں دیے تو ایک بچہ تو نہیں گیا، لیکن دوسرا بچہ چلا گیا، دوسرا بچہ چلا گیا۔ میرے عزیزو، اسی دن وہ بچہ تیرتے تیرتے اس پانی میں ڈوب کے انتقال کر گیا۔ ہماری جماعت وہاں پر موجود تھی۔ وہ اپنے باپ کا اکیلا بیٹا تھا اور وہ باپ کروڑ پتی تھا جی، اور وہ زندگی میں پہلی بار جماعت میں آیا۔ ذمہ داروں نے، بھوپال کے بڑے ذمہ داروں نے جی کہ اس کے والد صاحب سے ملاقات کر کے اچھے امیر صاحب ہیں، اچھی جماعت ہے اور اچھی جگہ پر جا رہی ہے بول کے تشکیل کر کے بھیج دیں۔ امیر کی نافرمانی، اگر اس دن وہ بچہ امیر کی بات مان لیتا میرے عزیزو، کیسی عجیب حالت ہوتی اس کی۔ اب وہ بچہ مرا بھی تو قیامت تک عذاب اٹھائے گا۔ کیوں بولو؟ کیوں بولو؟ امیر کی نافرمانی میں مرا۔ کس میں مرا؟ ہم خود بھی روئے تھے، ہماری پوری جماعت روئی تھی۔ سیروج میں ایسا کوئی آدمی نہیں تھا نہ رویا ہو۔ ایسا خوبصورت بچہ، واہ امیر صاحب، اب بھی میری طبیعت نہیں ٹھیک، ایسا خوبصورت بچہ تھا، 22-23 سال کا نوجوان تھا۔ ایسا سمجھو مرنے کے بعد بھی جنت کا حسن و حسین لگ رہا تھا، لیکن وہ مرا تو تھا اللہ کے راستے میں۔ اگر امیر صاحب اجازت دے دیتے، اگر وہ چلا جاتا پھر مر جاتا تو پھر وہ شہید ہوتا۔ امیر صاحب کی نافرمانی میں گیا، قیامت تک عذاب اٹھائے۔ اللہ مولانا عزیز صاحب ندوی اب بھی موجود ہیں سیرونج کے اندر، وہ ڈاکٹر بھی ہیں، وہاں کے بڑے عالم بھی ہیں، کہ جب اس کو جانے کے بعد مرکز کے اندر رو کے دہاڑے مار مار کے بتایا کہ بھائی دعا کرو اللہ کسی طرح سے اللہ اس کی مغفرت کرا دے، ورنہ حالات تو یہ ہیں کہ اس کی مغفرت کے امکانات خبر سے نہیں۔ خبر بولے تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی خبریں ہیں قرآن اور حدیث، اس کے حساب سے اس کی مغفرت کا کوئی چانس نہیں۔ میں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں، تھوڑا سا بھی سراغ مل جائے مجھے۔ کیا بولے حضرت مولانا؟ 3 دن سے میں تلاش کر رہا ہوں کہ کہیں سے تھوڑا سراغ مل جائے کہ امیر کی نافرمانی میں مرنے والے کو بھی اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن مجھے خبر کا مطلب قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ملا۔ اس لیے میرے عزیزو، امیر کی اطاعت اللہ کے راستے میں بہت ضروری ہے۔ منشا پہچان، امیر کی قدر کرو، امیر کی اطاعت کرو، جس طرح سے بتائے اس طرح سے کرنے کی کوشش کرو گے سبھی انشاءاللہ، یاد رہے گی بات انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بدھ تک تو یہیں رہے گی جماعت، اور چاشمبے کے دن یہاں پر مشورہ ہوگا، کوئی مسجد دیں گے، جس مسجد میں طے ہوگا اس مسجد کے لیے 1 ہفتہ ہر چاشمبے میں مسجد بدلا کریں گے، اور اسی حساب سے وہاں پر آپ کام کرتے رہیے، اور جیسا اللہ آپ کے ذہن میں بات ڈالے اس طریقے سے کام کر کے پہلے 3 دن جماعت فی الفور نکلنے کی، پھر
چلے کی عید کے بعد کی جماعت کہ چند ساتھی چلے کے لیے متعین ہو جائیں، چند ساتھی 3 دن کے لیے متعین ہو جائیں، یا جو ساتھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں پہلے وہ چلے 4 مہینے کے لیے بات کریں، نہیں تو کم سے کم نقد پر اور 3 دن کے لیے راضی کریں۔ انشاءاللہ آپ کی موجودگی میں کچھ ایسا ماحول بن جائے اور جیسے کہ پہلی جماعتوں کا بنا تھا۔ عام طور پر ہمارے یہاں بیتم چلے میں کہ ہمارے حلقے کی جماعت آتی ہے 3 دن کے لیے، وہ جماعت کیسا آتی ہے، آ کے 2 دن تو دوسری مسجدوں میں کام کرتی ہے، 1 دن مرکز میں، اور وہ 3 دن ایسے رہتے جیسا کہ آٹے میں نمک کا کام بھی نہیں کرتے۔ ایسی جماعتوں سے ماحول نہیں بنتا، یاد رکھو، میں برائی کے طور پر نہیں بتا رہا ہوں، حقیقت جو ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں سننا بھی ہے اور لوگوں کو بیان بھی کرنا ہے۔ 3 دن جماعتیں اگر اس طریقے سے بدل کے کہ اگر آئیں اور کبھی کبھی آئیں تو ماحول نہیں بنتا، لگاتار محنت جیسے ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، ماحول بنتا ہے۔ اب جیسے مرکز کے اندر آپ لوگ نے دیکھا کہ ایک 30 یا 40 آدمی ہوں گے کل اتوار کے دن، تو اب تم جیسے ملاقات کریں گے دوسری مسجدوں میں، وہاں ان کو تشکیل میں یہ بھی کر سکتے ہیں، تشکیل میں مسجد میں نہیں، اکیلے میں ملاقات کریں گے، مرکز کو بھی اتوار کو ہم لوگ جائیں گے، جہاں بھی آپ کی جماعت رہے گی اتوار کو مرکز آتی رہے گی، تو ان کو یہ بھی دعوت دے سکتے ہیں، یہ ایک آدمی 4 مہینے کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں، 3 دن کے لیے نہیں، کم سے کم تم مرکز کے لیے 2 گھنٹے کے لیے راضی کر لے سکتے ہیں۔ اتوار کے دن جانا ہے کہ بھائی ارشاد بتاؤ تمہارا نام کہ میں تمہیں لینے آ جاؤں، بھائی مزمل بتاؤ میں تمہیں لینے آ جاؤں، بھائی دلشاد بتاؤ میں تمہارے کو لینے آ جاؤں، اتوار کے دن چلنا ہے۔ جیسے اگر ہم 10 ساتھی جو ہے جماعت کے ہیں اور 10 ساتھی مقامی، 20 ساتھی مرکز میں آ جائیں اور ان کو تشکیل اثر سے کرنا، اثر سے کرنا۔ مرکز کی حاضری کے لیے، اور جو تھوڑا بہت کام والا ساتھی ہے مرکز کے مشورے کی تشکیل، یہ ساری باتیں کہ بیانوں میں نہیں کرنا، انفرادی بات میں، انفرادی بات میں بیان میں اشارہ کر سکتے ہیں، اعلان کر سکتے ہیں، لیکن ترغیبی طور پر کہ لوگوں کو مرکز سے جوڑنا، لوگ آتے رہیں گے، اتوار کے مرکز میں آئیں گے، ماحول بنے گا، دیکھتے دیکھتے جماعت تشکیل ہوگی، یہ جا رہے بلکہ وہ جا رہے بلکہ وہ، اور جماعتیں بننا آسان ہوگا، جماعتیں بننا آسان ہوگا۔ اس اعتبار سے مرکز کی بھی دعوت ہے، اور کسی کے گھر میں اگر بچے ہو، اب جس سے دوستی سی ہو جائے گی تو بچے معلوم کرتے ہیں پھر تمہارے کتنے بچے ہیں، میں کہا جی 4 بچے، یار ایک بھلے آدمی ایک بچے کو مدرسے میں چھوڑ دے، مطلب کہتے ہوئے کچھ پریشانی ہوگی کیا بھائی، مطلب تشکیل تو ہم کر رہے ہیں ساری چیزوں کی، اگر وہ اس وقت میں نہیں چھوڑے گا اس کے دماغ میں ایک بات رہ جائے گی، ارے بمبئی والے بولے تھے بچے کو چھوڑ لے بول کر، وہ بات کیا رہ جائے گی، اس کے دماغ میں رہ جائے گی۔ ہاں 4 بچے کو تو ان جا کے اپنے رشتہ داروں کو بولے گا، ارے بمبئی والے کہتے آئیں کہتے جماعت ہوں اور ایک بچے کو مدرسے میں چھوڑو کو بولی انہوں، کوئی دوسرا آدمی سننے والا، ارے ہورے اچھا رہتا رہے بولتا، کیا ہو جائے گا، ذرا اچھا رہے گا، تو بولتے بولتے اس کا دل اور کیا ہو جائے گا، اور تھوڑا نرم ہو جائے گا۔ ہماری تو مکمل دعوت ہے بھائی، ہماری تو کیا ہے، مکمل دعوت ہے جی، مکمل دعوت ہے، ہم تسلی سے کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر کسی مسجد میں اگر وقت بڑھانا چاہیں اگلے ہفتے میں آپ بول سکتے ہیں کہ بھئی ہم 1 ہفتہ اور وہاں رہنا چاہتے ہیں، 1 ہفتہ وہاں اور رہنا چاہتے ہیں، یا 2-4 دن اور ہم رہنا چاہتے ہیں، اس طریقے سے تقاضا رکھ کر بھی وہاں پر رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ۔ ویسے تو آپ تو کریں گے ہی اور آپ تو کرتے آئے ہیں، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں کہ میں ریفریش ہو جاؤں گا، کیا ہے نا امیر صاحب جی، سبق سناتے سناتے کیا ہو جائے گا، پکا رہے گا، پکا، سبق سناتے سناتے کیا ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں بھائی آپ سب لوگ ایسے ہی کریو، اور جو ہے اس سے اچھا بھی کرنے کی کوشش کریو، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول کریں گے اور ہمارے بستی کو بھی اللہ قبول کریں گے۔
اور مرکز کا ماحول میں انشاءاللہ 150 تک بھی لوگ آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ابھی جیسے رات میں سفر ہوگا، ہمارے سفر کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. دعا کرا دیں. اچھی بات.